अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूलि मिन बअदि मा असाबहुमुल क़र्हु लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आल इमरान का मुताला जारी है। रुकू नंबर 18 से मुताला आगे बढ़ा रहे हैं और आयत नंबर 172 है। जिक्र हुआ था कि रुकू नंबर 13 से लेकर रुकू नंबर 18 तक ग़ज़वे उहद के बारे में तबसरा अल्लाह ताला ने अता फरमाया। बड़ी अहम हिदायत हमारे सामने आ रही और अब ये 18वां रुकू है जो कि उहद के बयान के एतबार से आखिरी रुकू भी है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 172। अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल, जिन्होंने अल्लाह और रसूल अलैहिस्सलाम के हुक्म पर लब्बई कहा। मिन बअदि मा असाबहुमुल क़र्हु, इसके बाद कि उन्हें ज़ख्म लग चुका था। लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ौ, उनमें से उनके लिए जिन्होंने नेकी की यानी उम्दा अमल किया और परहेज़गारी यानी तक़वा इख्तियार किया, अज्रुन अज़ीम, बहुत बड़ा अजर है। इसका ख़ास पस मंज़र है उहद का मैदान। तबसरा हमारे सामने आया, भगदड़ भी मची, सहाबा शहीद हुए, हुजूर का खून अथर बहा, फिर हुजूर खड़े भी हुए हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहाँ सहाबा को पहाड़ की तरफ बुलाया। इलैया इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ। उसके बाद उधर दूसरे कैम्प में, कुफ़ार के कैम्प में खालिद बिन वलीद का ख्याल था, बाद में ईमान लाए रज़ी अल्लाह अन्हु कि ऊपर जाएं पीछा करते हुए। अबू सुफियान ने कहा कि नहीं, और उनको ये खदशा था अबू सुफियान को कि ऊपर से मुसलमान पत्थर ना बरसाएं और हमें नुकसान ना पहुँचे। चले गए। अलबत्ता बाद में ये इम्कान था कि उनको गलती का एहसास होगा कि आज मुसलमानों का बड़ा नुकसान तो हुआ, अगर हम रुक कर और इन पर चढ़ाई करते तो सारा ही मामला चुका दिया जाता, ये इनसे गलती हुई है और ये चले गए हैं। हुजूर को अंदेशा था, बल्कि हुजूर की दूर अंदेशी थी कही है कि ये पलट कर आने की कोशिश करेंगे। चुनाचे हुजूर ने सहाबा को पुकारा जो जख्मों से चूर चूर हैं कि चलो जाओ, इनका ताक़ुब करो, इनके पीछे चलो। हमरा उल असद, ये मदीना शरीफ से मक्का की तरफ 8 मील दूर का इलाका, यहाँ तक हुजूर के सहाबा गए और उन मुश्रिकीन में तो रोब अल्लाह ने पहले ही पैदा कर दिया था। ये जो हुजूर की पुकार पर लब्बई कहा, जख्मों से चूर चूर सहाबा खड़े हुए, उसकी तरफ इशारा। अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल, जिन्होंने अल्लाह और रसूल अलैहिस्सलाम के हुक्म पर लब्बई कहा। मिन बअदि मा असाबहुमुल क़र्हु, इसके बाद कि उन्हें ज़ख्म लग चुका था। लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम, उनमें से जिन्होंने उम्दा अमल किया नेकी का और तक़वा इख्तियार किया, परहेज़गार रहे, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। अगली आयत में एक और वाक़या, ये सन 3 हिजरी है, शव्वाल 3 हिजरी, उहद का मैदान सजा। मुश्रिकीन चले गए, बाद में उन्होंने चैलेंज दिया अगले साल मुकाबला करेंगे बदर में। जहन में रखिए, ग़ज़वे बदर तो हो चुका 2 हिजरी में, इसको कहते हैं बदर सुग़रा। फिर बदर में मुलाकात होगी अगले साल 4 हिजरी। तो अब मुसलमानों को कुछ लोगों ने कहा लो काफिर तैयारी कर रहे हैं, वो बदर का कह के गए थे, तैयारी कर रहे, सन 4 हिजरी की बात है। तो जब ये बातें मुसलमानों तक पहुंची, उनके ईमान में इजाफा हो रहा है। ये अगला साल है 4 हिजरी, बदर सुग़रा इसको कहते हैं, उसका तज़किरा। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नास, ये वो हैं कि जिनसे लोगों ने कहा इन्नन नास क़द जमअू लकुम, बेशक दुश्मन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बड़े असबाब जमा कर लिए हैं। फ़ख़शौहुम, तो उनसे डरो। फ़ज़ादहुम ईमाना, तो इस धमकी ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और उन्होंने कहा हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ईमान अजीब दौलत है। लोग कह रहे डरो, लोग कह रहे मुसलमानों तैयारी हो रही कुफार की तरफ से, ये धमकियां दी जा रही, और ईमान वालों का ईमान बढ़ रहा है। क्यों? उन पर उनका तवक्कुल अल्लाह पर, और उनको पता है कि राह खुदा में तो निकलना होगा। टकराव तो हो रहा है, बदर भी सजा, उहद का मैदान भी सजा, ये मामला अभी और आगे चलेंगे, आजमाइशों की भट्टियों से तो गुजरना है। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और उन्होंने कहा हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। फ़न्क़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन, फिर वो अल्लाह की तरफ से नेमत और फ़ज़ल लेकर वापस हुए। लम यमससहुम सू, उन्हें किसी तकलीफ ने छुआ तक नहीं। वत्तबऊ रिज़वान अल्लाह, और उन्होंने अल्लाह की रज़ा की पैरवी की। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम, और अल्लाह बहुत बड़े फ़ज़ल वाला है। मुसलमान गए,
بدر پہنچے 4 ہجری، بدر پہنچے، کفار کی ہمت نہ ہوئی، وہ تو احد سے جاتے جاتے روب پیدا ہو گیا، خاک آگے بھی مقابلہ کریں گے، مسلمان رکے، کچھ تجارت انہوں نے کی، اللہ کا فضل لے کر لوٹے، کوئی تکلیف انہیں نہیں پہنچی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، تو ان سے مت ڈرو، وخافون ان کنتم مؤمنین، اور مجھے سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو۔ شیطان کی پارٹی کا نام کیا ہے؟ حزب الشیطان، وہ انسانوں میں سے بھی ہے، جنات میں سے بھی۔ ایمان والو، یہ شیطان تمہیں ڈرانے کی کوشش کرتا اپنی پارٹی کے لوگوں سے، مت ڈرنا، اللہ کہتا ہے میرا خوف رکھنا۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں بہت تیزی دکھا رہے ہیں، یہود ہیں، مشرکین کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں، اندر کے ساتھ منافقین ہیں۔ آستین کے ساتھ کون ہے؟ منافقین، یہود سے بھی ساز باز کرتے تھے، ادھر یہود اور مشرکین کا گٹھ جوڑ تھا، بڑی تیزی دکھا رہے مسلمانوں کی مخالفت پر۔ فرمایا جا رہا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں بہت تیزی دکھا رہے ہیں۔ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، بے شک وہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور جنہوں نے کفر کیا وہ ہرگز نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں خیر ہے۔ کافروں کو بھی مہلت تو ملتی ہے نا، ایون وہ ظلم و ستم مچاتے تب بھی مہلت مل رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا، مگر بعض یہود نے، کفار نے انبیاء تک کو شہید کیا ہے۔ اللہ اکبر، ہے حساس نقطہ، مگر دس از دا ریالٹی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اور جنہوں نے کفر کیا وہ ہرگز نہ سمجھیں انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں خیر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بے شک ہم انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں۔ ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، یعنی ان کا کیس تیار ہے، ان کی فائل کمپلیٹ ہو جائے، بچنے کا کوئی امکان نہ رہے، پکڑ ایسے کافروں کے لیے دنیا میں بھی ہے اور بڑا عذاب آخرت میں ان کے لیے ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایمان والوں کو اس حال پر نہیں رہنے دے گا جس پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے جدا نہ کر دے۔ یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ پاک اور ناپاک جدا ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ ایمان کے سچے دعوے دار اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ یہ آزمائشوں سے گزار کر سچے اور جھوٹے، پاک اور ناپاک، ان میں اللہ فرق کر رہا ہوتا ہے۔ وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرے گا، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے امور غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ غیب کی خبریں اللہ نے رسولوں کو عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، مگر عموم کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرے گا۔ یہ آزمائش ہے نا، جنت کو دیکھے بغیر مانو اور ایمان لاؤ اور محنت کرو اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں مطلع نہیں کرے گا غیب پر۔ ہاں، اللہ جتنا ضروری سمجھتا ہے اپنے رسولوں کو غیب کی خبروں میں سے بتاتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لائے اور تم نے تقوی یعنی پرہیزگاری اختیار کی تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تقوی کا ایک ترجمہ پرہیزگاری، پرہیزگاری کس چیز سے؟ گناہوں سے پرہیز کرنا، یہ مراد ہے۔ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، اور وہ یہ نہ سمجھیں جو بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے کہ یہ ان کے حق میں خیر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ وہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ احد کے لیے پکار لگی، مال بھی خرچ کرنا تھا، جان بھی لگانی تھی، منافقین بھاگ لیے،
منافقین نے جان بچائی، مال بچا بچا کر رکھا، بخل کیا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ نہ سمجھے کہ ان کے حق میں کوئی بہتر ہے یہ بات، بلکہ یہ بخل ان کے حق میں برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب روز قیامت انہیں اس مال کے طوق پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا۔ یہ طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے۔ قرآن پاک کہتے ہیں مال ہی کو طوق بنا دیا جائے گا۔ حدیث بخاری شریف میں جو لوگ مال کو بچا بچا کر رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور روک روک کر رکھتے ہیں، حدیث بخاری شریف میں ایک گنجا خوفناک سانپ وہ ایسے لوگوں پر مسلط ہوگا، ڈستا رہے گا جہنم میں، ڈستا رہے گا جہنم میں، اور کہے گا انا مالک و انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اور آج ہمارے سامنے دین کی راہ میں خرچ کرنے، اللہ کی کلمے کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے، زکوٰۃ بھی ہے، انفاق بھی ہے، صدقات نافلہ اور راہ خدا میں آگے سے آگے بڑھ کر خرچ کرنا، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ 18 رکوع مکمل ہوئے، احد پر تبصرہ آ گیا، بڑی اہم ہدایات آئیں۔ امیر کی بات کو ماننا چاہیے، امیر کی بات نہیں مانی تو بڑا نقصان کا معاملہ ہو گیا۔ یہ نکات ہمارے سامنے بڑے اہم آئے، اور آزمائش میں، امتحانات میں حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کھڑے کھوٹے کا فیصلہ کر دے گا، کچھ کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا، آئندہ کے لیے کندن بنایا جا رہا ہے، تربیت سے گزارا جا رہا ہے۔ یہ سارے اسباق بھی ہمارے سامنے آئے۔ ایک اہم بات، بقیہ تمام غزوات اور مواقع پر مسلمانوں کو فتح ہی فتح ملی، اس موقع پر ایک خطا تو ہی، اس کے نتیجے میں وقتی طور پر آزمائش اور حادثہ تو پیش آیا، لیکن یہ بھی تو ضروری تھا اگر کبھی وقتی طور پر نقصان ہو جائے، مغلوبیت آ جائے تو اسوہ کیا ہوگا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو ایسے مواقع جب امتحان، آزمائش، مصیبتیں، مغلوبیت آئے، اس کے لیے بھی رہنمائی عطا ہو گئی۔ یہ 6 رکوع یہاں پر آ کر سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 13 سے 18 احد کے تعلق سے مکمل ہوئے۔ اب اگلا بیان یہود کا تذکرہ آ رہا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، یقیناً اللہ نے ان کی بات سن لی جن لوگوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ معاذ اللہ، یہ اتنے بد کلام ہے کہ اللہ کے بارے میں ان بدبختوں نے گستاخیاں کی ہیں۔ یہ یہود، ان کی تاریخ ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا نا، ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، اللہ کی راہ میں اس کے دین کے لیے پیش کرے؟ تو کہنے لگے اچھا اللہ فقیر ہو گیا، ہم غنی ہو گئے، استغفر اللہ۔ یہ بدبختی ہے ان لوگوں کی۔ اللہ کا تبصرہ سنکتب ما قالوا، اب ہم اسے بھی لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل یعنی شہید کرنا بھی، ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم کہیں گے چکھو جلا دینے والے عذاب کا مزہ۔ ان ظالموں نے نبیوں کو شہید کیا ہے، اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی ہے، اللہ کے بارے میں گستاخیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر الزامات دھرے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ ذوقوا عذاب الحریق، ہم کہیں گے چکھو جلا دینے والے عذاب کا مزہ۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ ہے اس کمائی کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجی۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ انہی یہود کا مزید بیان۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے، تأکلہ النار، جسے آگ کھا جائے۔ قل آپ فرما دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی، مجھ سے پہلے تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں، بالبینات وبالذی قلتم، واضح نشانیوں کے ساتھ اور اس نشانی کے ساتھ بھی جو تم نے بیان کی۔ فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، پھر تم نے ان پیغمبروں کو، نبیوں کو کیوں قتل یعنی شہید کیا اگر تم سچے ہو؟ تم کہہ رہے ہو ایسی قربانی دکھائیں تمہیں پیش کر کے کہ آسمان سے آ کے آگ کھا لے، تو یہ باتیں تو پچھلی پیغمبروں نے بھی تمہارے سامنے پیش کی اور تم نے پچھلے انبیاء کو شہید کیا، تو پھر بتاؤ تمہاری بات کا کیا اعتبار کیا جائے؟ تم جھوٹے ہو، ماننا نہیں چاہتے، ضد پر اڑے ہوئے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر اے نبی علیہ السلام یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں، بے شک آج سے پہلے بھی ان رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ،
جو واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ یہ حضور کے لیے تسلی کا بیان کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ کو اگر جھٹلا رہے تو ان ظالموں نے پچھلے پیغمبروں کو بھی جھٹلایا۔ اگلی آیت میں بہت اہم حقیقت بیان ہو رہی ہے جس کو کافر اور مسلمان دونوں مانتے ہیں، اور وہ موت کی حقیقت ہے۔ اللہ کو نہ ماننے والے کچھ ایتھیسٹ دنیا میں مل جائیں گے، مگر موت کا انکار کرنے والا ایک بھی نہیں ملے گا۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں قیامت کے دن تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ چار حقیقتیں آئیں اس آیت میں۔ ہر نفس کو موت آنی، مجھے بھی آنی، آپ کو بھی آنی، کوئی بچا نہیں، ابھی بھی آ سکتی ہے، اللہ ہمیں تیاری کی توفیق دے۔ دو، معاف کیجیے گا، تمہیں قیامت کے دن تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے، آج جو چاہو سو کر لو، کل نتیجہ سامنے آ کر رہے گا۔ تین، اصل کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچایا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے، یقیناً وہ کامیاب ہے۔ یہ ہے اصل کامیابی بھائی۔ دنیا والے جو بھی کہتے رہے ہم نے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، بندوں کو جواب نہیں دینا۔ اللہ کا معیار یہ کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ چوتھی حقیقت، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، بہت ہی محدود ہے زندگی۔ حضور نے فرمایا علیہ السلام، مسلم شریف کی روایت، تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر کے پانی میں ڈالے اور نکال کر دیکھے، یہ جو پانی لگ کر آیا یہ تری بھی بہہ جائے گا، پانی یہ بھی بہہ جائے گی، بلکہ یہ بھی انگلی خشک ہو جائے گی۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، اور وہ حد نگاہ تک پھیلا ہوا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر وہ آخرت کی زندگی ہے۔ نو میچ، نو کمپیریزن، کوئی موازنہ نہیں۔ اللہ میں آخرت کا یقین اور دنیا کے دھوکے سے محفوظ رکھے، آخرت کا یقین عطا کرے، دنیا کے دھوکے سے بچائے اور کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کو اہم ہدایت دی جا رہی ہے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے ضرور آزمائے جاؤ گے، امتحانات تو آئیں گے ابھی اور بھی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ان سے ضرور سنو گے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا بہت سی اذیت دینے والی باتیں۔ یہ الزام تراشیاں، کبھی حضور کی شان اقدس میں گستاخیاں، کبھی قرآن کے احکام کا مذاق اڑانا، کبھی کیریکیچرز و خاکوں کا بنایا جانا، کبھی قرآن پاک کے نسخوں کو نظر آتش کیا جانا معاذ اللہ، اور کبھی اسلامو فوبیا کے تحت ٹارگٹ کر کے مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنا، یہ بہت کچھ تمہیں سننا پڑے گا ان اہل کتاب سے بھی اور مشرکوں سے بھی۔ تو کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کی یعنی پرہیزگاری، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ابھی تو ان کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں، صبر کرو، تقوی کا دامن نہ چھوڑو، گناہوں سے بچو، اللہ کی مدد کو متوجہ کرو۔ ہاں جب طاقت ہوگی تو ان کو قتل بھی کرنا، یہ باتیں بیان نہیں ہوتی ہمارے ہاں۔ کعب بن اشرف یہود کا سردار، گستاخ تھا، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث، حضور نے صحابہ کے سامنے رکھا، کون اس بدبخت سے مجھے نجات دلائے گا؟ صحابہ گئے، اس کو بلایا، نئی اس کی شادی ہوئی اور اس کی گردن اڑائی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم پر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کوئی مائی کا لال جو مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہو وہ تو انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب طاقت نہیں تو صبر ہے، تقوی ہے، اور طاقت ہو تو مسلمان کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کے نبی کی شان میں گستاخی ہو۔ امام مالک نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، اس امت کو جینے کا حق نہیں ہے کہ جس کے سامنے اس کے پیغمبر کی گستاخیاں ہو اور وہ ابھی جی رہا ہے، زندہ رہ رہا ہے۔ کیسے زندہ رہ رہے ہو؟ لیکن جب تک طاقت نہیں ہے، صبر اور تقوی، طاقت ہو تو گردن اڑائی جائیں گی لوگوں کی۔ دنیا کہتی ریاست کے باغی ہیں اور کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں کہ ریاست کے باغی کی سزا قتل ہے، تو اللہ کا کلام اور محمد مصطفیٰ کی تعلیم نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کی گستاخی کرنے والے اور محمد مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والے، ان کی بھی سزا قتل ہے۔ This is very clear۔
ہاں طاقت نہیں ہے تو صبر ہے تقویٰ، طاقت ہو تو گردن اڑائی جائے گی ان لوگوں کی. یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے. اپنے اپنے مقام پر یہ تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ نے ان سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں کے لیے واضح کرو گے اور اسے نہیں چھپاؤ گے. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض تھوڑا سا معاوضہ لے لیا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت ہی برا سودا ہے جو وہ کر رہے ہیں. یہود کا ذکر بار بار آیا، بالخصوص ان کی علماء دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے دین کا انہوں نے سودا کیا، اللہ کی کتاب کو چھپایا. یہ تفصیلات آ چکی ہیں. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، آپ ہرگز انہیں عذاب سے محفوظ نہ سمجھیں جو اپنے کیے پر اتراتے ہیں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر بھی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ یہود بھی ہیں کہ جو اپنے کرتوتوں پر اتراتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں ایسے کاموں پر کی جائے جو کام انہوں نے نہیں کیے. حق کو چھپایا، اللہ کی کتاب میں تحریف کی، دین دشمنی انہوں نے اختیار کی، قول و فعل کا تضاد ان میں تھا، مگر چاہتے کہ ہماری تعریفیں کی جائیں. یہ تو ہوا یہود کا تذکرہ. امت میں بھی بگاڑ آتا ہے، ہماری امت میں بھی اس وقت بگاڑ چل رہا ہے. بڑے بڑے پیر زادے ہیں، اور یہ جملے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پیر کرم شاہ الازہری صاحب علیہ رحمہ، بریلوی مکتب فکر کے بڑے مفسر گزرے. اسی مقام پر بہت کھلی بات انہوں نے لکھی، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے. اور یہ مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ ان کو صحت دے، ان کے ساتھ وفاقی شرعی عدالت کے جج بھی رہے جسٹس پیر کرم شاہ الازہری صاحب. انہوں نے لکھا ہے، بڑے بڑے پیر زادے ہیں، کہتے ہیں ہم فلاں کی اولاد فلاں کی اولاد، اور حرام خوریاں کرتے ہیں، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں. کس بات کی تم باتیں کرتے ہو؟ کس بات پر تمہاری تعریفیں کی جائیں؟ اس کو ذرا اور عام کر لیجئے. بڑے بڑے پرانے لفظ ہیں اردو کا، سپاس نامے، لوگوں کے لیے جناب بڑے بڑے فنکشنز کیے جاتے ہیں اور ایسی ایسی تعریفیں ان کی بیان کی جاتی ہیں کہ کچھ ان میں نہیں ہوتا. سیاستدان باقاعدہ اینکرز کو خریدتے، سب کو پتہ ہے، باقاعدہ پیسے دے کر اپنی تعریفیں کرواتے ہیں. اس شہر کراچی کے اندر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ذرا کہیں تھوڑا سا کام شروع ہوتا ہے، کام ہوتا نہیں ہے. شکریہ فلاں ایک جماعت، شکریہ فلاں دوسری جماعت، کام کچھ کرتے نہیں ہو، تعریفیں کروانے کا بڑا شوق ہے. یہ عموم کے اعتبار سے کام کچھ کرنا نہیں ہے، تعریفیں کروانے کا شوق، عمل کچھ ہے نہیں، جھوٹی تعریفیں کروانے کا شوق. ڈرنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے یہ لوگ اپنے آپ کو عذاب سے رہا شدہ محفوظ نہ سمجھیں. اللہ قول و فعل کے تضاد سے ہمیں محفوظ رکھے. اخلاص عمل میں اخلاص اور نیت میں اخلاص اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر شے پر پوری طرح قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں عمل کے میدان سے فرار ہے، مگر چاہتے کہ ان کی تعریفیں کی جائیں اور ان کے لیے سپاس نامے پیش کیے جائیں. اللہ تعالیٰ یہ جھوٹی تعریفوں کے شوق سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، بڑا پیارا رکوع ہے. اب ایک اور پیارا رکوع آ گیا. یہ آیات جو اب ہم پڑھیں گے جس رات نازل ہوئیں، رسول اللہ پوری رات روئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، کبھی رونا خوشی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، خوشی کے بھی آنسو نکلتے ہیں نا، اس کو ذہن میں رکھیں. اتنی عظیم آیات اللہ نے عطا فرمائی، حضور روئے اس رات. البتہ یہ رونا خوشی کے آنسو، یہ رونا اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرما دی، حضور روئے اس پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور مزید رات کو تہجد کے لیے حضور اٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ آیات جو آخری ہیں حضور ان کی تلاوت کا اہتمام فرماتے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. پھر جس طرح البقرہ میں بڑی پیاری اور جامع دعائیں آخر میں تھیں، یہاں آل عمران میں بھی بڑی پیاری اور جامع دعائیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایک گہرا مضمون اور بھی ہے. استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو منتخب نصاب ہے، جس کا حوالہ پہلے بھی آیا، سلیکٹڈ پورشنز آف دا قرآن فار دا اسٹڈی آف دا قرآن، منتخب مقامات قرآن کریم کے آڈیو ویژول میں اور ویڈیو میں اور پرنٹ فارم میں موجود ہیں. اس میں بھی
یہ مقام اس کا درس شامل ہے دوسرے حصے میں. کل 6 حصے منتخب نصاب کے، دوسرا حصہ ایمان کے موضوع پر ہے، اس کے ذیل میں یہ درس بھی ہے. وہاں انہوں نے فرمایا کہ شعوری حقیقی ایمان، جو ایمان دل میں ہوتا ہے، شعوری پکا حقیقی ایمان، اس کا تذکرہ اس مقام پر آ رہا ہے. اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر کے مطابق ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں یہاں ایمان عقلی اور ایمان سمعی کا ذکر ہے. ایک ایمان کائنات پر غور و فکر کر کے بندے کو ملتا ہے، سورہ فاتحہ، توحید اور آخرت. تو ایمان عقلی کیا ہے؟ غور و فکر سے اللہ کو پہچانو. ایمان سمعی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. تفصیل نہیں ملتی عقل سے، وہ پیغمبر بتائیں گے آ کر. تو پیغمبر کی دعوت کو سن کر ایمان مکمل ہو جاتا ہے. تو ایمان عقلی اور ایمان سمعی، ان دو کو جمع کریں تو شعوری کانشیس لیول کا شعوری حقیقی ایمان بندے کو میسر آتا ہے. یہ حقائق ہیں اس مقام پر. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے آنے جانے میں یقیناً عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس کائنات میں غور کرو، تمہارے پاس عقل ہے، غور کرو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اس کائنات، اس کی وسعتیں، اس کی گیلیکسیز، اس کی کہکشائیں، یہ زمین اور یہ آسمان اور یہ دن اور رات کے اس نظام کو دیکھ کر عقل مندوں نصیحت حاصل کرو. الذین یذکرون اللہ، وہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. اس غور و فکر کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اور پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں فرمایا. کائنات کا ذرہ ذرہ خالق کی گواہی دے رہا ہے، اور کائنات کا اسموتھ فنکشن، اس کا آبجیکٹو ہونا، یہ بامقصد ہے، کائنات بتا رہا ہے. یہ کائنات بے مقصد نہیں، بامقصد پرپسفل ہے. تو جب یہ کائنات بامقصد ہے اور پرپسفلی کریٹ کی گئی ہے تو ہم بھی بامقصد پیدا کیے گئے ہیں، بے مقصد نہیں. اور ہمیں رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں فرمایا. سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے. اور اللہ تو اس بات سے بھی پاک ہے کہ بغیر مقصد کسی کو پیدا کرے. ہاں، ہر شے بامقصد ہے. فقینا عذاب النار، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ہماری بھی زندگی کا مقصد ہے. دیکھیں، جو چیز بے مقصد ہو جاتی ہے، کام کی نہیں ہوتی، اس کو ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں، پھر کچرا کہاں جاتا ہے؟ پھینکتا ہے، ڈمپ ہوتا ہے، جل جاتا ہے، ختم. تو جو مقصد پورا نہ کرے بندہ، انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہ کرے تو یہ بیکار جہنم میں جلے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ ہے، سنیے گا، نوٹ کیجئے گا، توحید سے آخرت تک کا سفر. یہی سورہ فاتحہ تھی. الحمدللہ رب العالمین، توحید، مالک یوم الدین، آخرت. کائنات پیدا ہوئی ہے؟ نہیں، پیدا کی ہے رب نے. سائنس بتائے گی اٹ از. ایمان بتاتے نو، اٹ ہیز بین کریٹڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالی. یہ توحید ہے. اچھا، با مقصد ہے تو ہماری بھی زندگی کا مقصد ہے. یہ توحید سے آخرت تک کا سفر ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے سب بے مقصد پیدا نہیں فرمایا. سبحانک فقنا عذاب النار، تو ہر عیب سے پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار فقد اخزیتا، بے شک جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا تو یقیناً اسے تو نے رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اے اللہ، ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے. ایک نقطہ اور ہے، ذکر کا بھی بیان آیا، فکر کا بھی بیان آیا. یہ فکر اور ذکر دونوں ضروری ہیں. ایک اصطلاح ہے سلوک. سالک کہتے ہیں راستے پر چلنے والا، سلوک راستہ. سلوک قرآنی، قرآنک میتھڈالوجی کیا ہے؟ قرآن کیا طریقہ دیتا ہے خالق کو پہچاننے کے لیے اور مقصدیت کی طرف آنے کے لیے؟ وہ ہے اس خالق کی تخلیق میں غور و فکر کرو گے تو خالق کو بھی پہچانو گے، مقصد کو بھی پہچانو گے. ذکر بھی چلے اور فکر بھی چلے، یہ سلوک قرآنی ہے. یہ قرآنک میتھڈالوجی ہے ٹو گیٹ دا ریئل فیتھ، دا ہارٹ فیلٹ ٹیسٹیفیکیشن فیتھ. اصل شعوری ایمان اس سے ملتا ہے، ذکر بھی اور فکر بھی.
اور دعائیں سنیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے. یہ ہے رسالت، یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے پیغمبر کی دعوت، یہ ہے ایمان سمعی، سن کر ملنے والا ایمان. عقل تو تم نے دوڑا لی، کائنات کو تم نے پہچانا ایک درجے میں، خالق کو پہچانا ایک درجے میں، آخرت کو جانا ایک درجے میں، تفصیل عقل نہیں دے گی، یہ سماعت سے ملے گی. یہ پیغمبر کی دعوت کو سن کر تمہیں حقیقت پتہ چلے گی. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تم ایمان لے آئے. ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہمارے گناہ بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں مٹا دے، وائپ آف کر دے، اللہ بالکل صاف کر دے اس کو. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے. یہ ہمارا خاتمہ اللہ ایمان پر ہو اور نیک لوگوں والا خاتمہ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دے. کیا دعا کرتے ہیں کسی کے جنازے کے موقع پر؟ کئی دعائیں ہیں. ایک یہ بھی، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ، جس کسی کو تو ہم میں سے زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جس کسی کو ہم میں سے تو وفات دے، ایمان پر ہم اسے وفات دے. اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے. ربنا وآتینا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، بے شک اے اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا. اللہ تیرے وعدے میں کوئی شک نہیں، مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں ہم مستحق بنیں گے یا نہیں بنیں گے، پتہ نہیں ہمیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. اس کا تذکرہ. اے اللہ، جو وعدے تو نے ہم سے فرمائے رسولوں کے ذریعے، وہ ہم سب کو سب کچھ عطا فرما دے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. آج لوگ ڈرتے ہیں کیمرے میں تصویر آ جائے گی، آج لوگ ڈرتے ہیں کہ میرا ڈیٹا لیک ہو جائے گا، آج آڈیو لیک ہو جائے گی، کل ویڈیو لیک ہو جائے گی، کل انسائیڈ انفارمیشن لیک ہو جائے گی. وہ اللہ کے بندو، اللہ کے سامنے سب موجود ہے. اصل ذلت ادھر کی نہیں، اصل ذلت اور رسوائی ادھر کی ہے. لا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ میں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، بے شک اے اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا. فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی. کتنا پیارا رب ہے. یہ دعائیں بھی اللہ نے سکھائی ہے نا، یہ قرآن کی وہی حضور کو اللہ نے عطا فرمائی. البقرہ میں بھی دعائیں اللہ کی عطا کردہ، وہ تو معراج کی شب عطا ہوئیں. آل عمران میں بھی دعائیں اللہ کی عطا کردہ. کتنا پیارا رب ہے، دعائیں بھی کرنا سکھاتا ہے اور کہتا ہے مان گیا میں، قبول کر لیا میں نے. فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ نے فرمایا بے شک میں ضائع کرنے والا نہیں ہوں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو تو انسان اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندے ہو. ہاں، مرد اور عورت میں اللہ نے فرق رکھا، ان کی فزیک سینٹیمنٹس کے اعتبار سے دائرے کار رکھا. باہر کی ذمہ داری مرد پر، گھر کی ذمہ داری زیادہ عورت پر رکھی. یہ بات تو ہے، لیکن تم میں سے کوئی بھی عمل کرنے والا ہے اس کے عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا، خواہ مرد ہو یا عورت. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو. کیا مطلب؟ اللہ کو راضی کرنا، اخلاقی میدان میں آگے بڑھنا، روحانی ترقی میں آگے بڑھنا، جنت کمانے کی کوشش کرنا، جہنم سے بچنے کی محنت کرنا. یہ میدان مرد کے لیے بھی کھلا ہے اور عورت کے لیے بھی کھلا ہے. محنت کرو، آگے بڑھو. اب ایمان اگر دل میں ہو، حقیقی ایمان دل میں ہو، تو عمل میں کیا کیا نظر آئے گا؟ کچھ باتیں آ رہی ہیں. حقیقی ایمان کے ثمرات. فالذین ہاجروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے. دو باتیں الگ الگ، ہجرت کی اور گھروں سے نکال دیے گئے. ایک ہے گھر بار کو چھوڑ کر نکلنا، وہ تو بڑی ہجرت کبھی کبھی. ایک ہے ہجرت کرنا گناہوں سے. حدیث میں آیا ان تہجر ما کرہ ربک،
اعلیٰ ہجرت کیا ہے، اچھی عمدہ ہجرت کیا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور نے فرمایا علیہ السلام انتہا جرما کرہ ربک، جو بات تمہارے رب کو ناپسند اسے چھوڑ دو۔ تو جنہوں نے ہجرت کی، یہ تو گناہوں کو بھی چھوڑنا ہجرت ہے، اور وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جو میری راہ میں ستائے گئے، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور جنہوں نے اللہ کی خاطر قتال کیا اور جو قتل یعنی شہید ہوئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ البتہ اللہ کی جنت سستی نہیں ہے گناہوں کو چھوڑنا۔ کبھی ایک خطے میں زمین تنگ ہو جائے اور گھر بار کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، اور کبھی موقع آئے تو اللہ کی راہ میں قتال بھی کرنا، یہ ہے ایمان کے ثمرہ۔ ایمان اگر دل میں ہوگا تو عمل ثبوت پیش کرے گا، اور عمل میں یہ سارا پیکج ہمارے سامنے آ گیا، انتہائی جامع پیکج۔ اور فرمایا کہ یہ واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے مخاطب، کافروں کا شہر میں یہ عیش کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ متاع قلیل، یہ دنیا کا بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ متاثر نہ ہو جانا ان کافروں کی چلت پھرت کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر، ان کے مال اور اسباب کو دیکھ کر تمہاری رال نہ ٹپک جائے۔ یہ رال ٹپکنا نوٹ کر لیں۔ کتے کی مثال قرآن پاک میں آئی ہے، الاعراف آیت 175 میں، الاعراف آیت 175 میں۔ کس کے لیے کتے کی مثال آئی ہے؟ جو اللہ کی آیات کے علم کو فراموش کرے، اللہ کی عطا کردہ وحی کو فراموش کر کے دنیا کی محبت میں ڈوبے۔ قرآن پاک کہتا ہے اس کی مثال کتے کی طرح، جس کی رال ٹپکتی رہتی ہے، اور ٹپکتی رال لالچ کی علامت ہوتی ہے۔ وہ مثال تو آئے گی الاعراف 175 میں۔ تو تم اے سننے والو، اے مخاطب، یہ کافروں کا عیش عشرت، یہ چلت پھرت، یہ ترقی، یہ تمہیں متاثر نہ کرے، تم اس سے دھوکے میں نہ آنا، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ فرعون نام کا کوئی شخص اس وقت زندہ نہیں ہے، لاش موجود ہے۔ نمرود تباہ برباد ہو گیا، قارون ختم، دھسا دیا گیا، حامان ختم، عاد و سمود ختم، بڑی بڑی اقوام مٹا دی گئیں۔ تو آج والوں کو بھی دیکھ کر متاثر نہ ہو جانا، یہ چند دنوں کی بات ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام لوگوں کے درمیان ہم بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے، ایمان کی دولت عطا فرمائے، یہ ظاہر کی ترقی سے متاثر نہ ہو جائیں۔ حلال سے کچھ مل جائے کوئی حرج نہیں، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرے کوئی مسئلہ نہیں، مگر اس کو مقصود نہ بنانا، اور کافروں اور دین دشمنوں کی ترقی اور مال اور دولت کو دیکھ کر متاثر نہ ہونا۔ متاع قلیل، یہ دنیا کا بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہے۔ اللہ ہم سب کو یقین عطا فرمائے۔ ایک ٹیکنیکل بات، نزل کہتے ہیں فوری جو آنے والے کو پیش کرتے ہیں۔ مسافر آیا، ٹھنڈا گرم موسم کے اعتبار سے جو فوراً ہے وہ نزل، باقی مہمانی تو بعد میں ہوتی ہے نا، باقی تو پہ بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ تو ایک ہوگا نزل جو فوراً ملے گا، سبحان اللہ۔ حدیث میں ہے، بڑا آپ اس کو اپریشیٹ کریں، دلچسپ لگے گا آپ کو، فش کا لیور ملے گا جنتیوں کو جب پہنچیں گے، سلسبیل کے چشمے کا پانی اول ان کو عطا کیا جائے گا، یہ احادیث میں آتا ہے۔ اور سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، ابراہیم خلیل اللہ نے بچڑا پیش کیا تھا آنے والے مہمانوں کو، اس کا گوشت اللہ جنت میں بچڑوں کو چرا رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے صحابہ، آج تمہارا رب جنت میں بچڑوں کو چرا رہا ہے۔ جب جنت والے جنت پہنچیں گے، ان بچڑوں کا گوشت اللہ ان کو پیش کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
آگے تو وہ ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، حدیث بخاری شریف میں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی آیا. نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے مہمانی ہے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اہل کتاب میں سے نیک لوگ جو حضور پر ایمان لے آئے ان کی تعریف بیان ہو رہی ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں وہ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس کلام پر جو اے مسلمانوں تمہاری طرف نازل کیا گیا. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو کلام ان کی طرف نازل کیا گیا. خاشعین للہ، وہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. لا يشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کے بدلے حقیر معاوضہ نہیں لیتے. سورہ مریم کی تلاوت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کی. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. ہجرت حبشہ، مائگریشن ٹو ایبیسینیا والا واقعہ، ٹھیک، اور دنیا پرستی میں مبتلا نہیں. یہ عاجزی اختیار کرنے والے، یہ حضور پر ایمان لے آئے، دوہرا اجر ان کو عطا ہوگا. ارشاد ہوا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. آخری آیت سورہ آل عمران کی بہت جامع ہے اور گویا تقاضوں کا خلاصہ یہاں آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو. وصابروا، اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو. دشمن بھی تو صبر کر رہے، بدر میں ان کے بھی تو 70 قتل ہوئے، یہ بھی ڈٹے ہوئے. یہ تو دنیا پرست ہیں، تم ان سے بڑھ کر صبر کرنے والے اور ڈٹے رہنے والے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والے بنو. ورابطوا، ایک ترجمہ، اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے مستعد رہو. یہ سرحدوں کا پہرا دینا یہ ہے رابطو بھی. اور مربوط رہو، جڑے رہو، جمے رہو. وہ جو ڈسپلن ٹوٹ گیا تھا، امیر کی بات نہیں مانی تھی، لسن اینڈ اوبے، جو سم و طاعت کا تقاضا تھا اس میں کمزوری آ گئی تھی. تو دوسرا ترجمہ ورابطو، اور مربوط رہو، باہم جڑے رہو، نظم و ضبط کا خیال رکھو. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو. جب آل عمران میں امت سے خطاب شروع ہوا تو آیت 102 تھی، اتقوا اللہ حق تقاتی، ایسے اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق. اختتام پر بھی وہی بات، واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. اللہ ان فلاح پانے والوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.